أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلى أولياء ملته وعلماء أهل سنته اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 9 کا دوسرا حصہ آج کا ہمارا سبق ہے، جس میں ہم حصۃ التجوید میں دانتوں کی اقسام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے تھے۔ ثنایا سامنے والے 2 اوپر اور 2 نیچے کل 4 دانت ثنایا کہلاتے ہیں، اور سامنے والے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ رباعیات میں ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، انیاب میں رباعیات کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، تواہق میں انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں، اور تواہق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑھیں ہیں۔ نواجز تواہن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں ہیں، اور یہ کل ملا کر 32 دانت بنتے ہیں۔ ہم سورہ آل عمران شروع کر چکے تھے اور اس کی پہلی 6 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا اعزاز حاصل کر چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قوانین تجوید اور اس کے بعد گرامر، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ الذی یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، انزالہ نون ساکن کے بعد زا حرف اخفا، یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر اخفا کریں گے۔ علیک یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین،
अल किताब में ता के ऊपर अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा, मिनहु नून साकिन के बाद हा हर्फ इजहार, यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ा जाएगा। आया में दोनों पर अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा है, एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा। आयातुम मुहकमा, ता मुनव्वन है, तनवीन है इसके ऊपर, और इसके बाद हरूफ यरमलून में से मीम मौजूद है, यहाँ इदगाम बिलगुन्ना होगा। मीम के ऊपर खड़ी जबर है अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा, ता मुनव्वन है, नून तनवीन पैदा हो रहा, और इसके बाद हा हर्फ इजहार है, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा, यहाँ मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा। किताब में ता के ऊपर खड़ी जबर है, इसको अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा कहते हैं। उखर, यहाँ खा और रा, खा हर्फ मुस्तालिया है, मुफख्खम पढ़ा जाएगा। रा मज़मूम होने की वजह से, जम्मा इसके ऊपर होने की वजह से इसको मुफख्खम अदा करेंगे। मुतशाबिहा, शीन के ऊपर अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा खड़ी जबर है, एक अलिफ के कायम मकाम, इसको लंबा करेंगे। फा अम्मल्लज़ीना, मीम मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब होगा, और यहाँ या साकिन माक़बल मकसूर याए मद्दा है। फी में या साकिन माक़बल मकसूर याए मद्दा है। क़ाफ हर्फ इस्तिग़ला है, मुफख्खम पढ़ा जाएगा। वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा है। मीम साकिन के बाद ना बा है न मीम है, तो यहाँ इज़हार शफ़वी होगा, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। ज़ै वा फा, फा यहाँ गाइन के ऊपर गाइन हर्फ इस्तिअला है, मुफख्खम अदा किया जाएगा। और फिर यहाँ ये मुनव्वन है और इसके बाद फा हर्फ इख्फा है, तो इस नून तनवीन को अपने मखरज में छुपाकर अदा करेंगे। वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा है। मा अलिफ खाली अज़ हरकत माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा। तशा अलिफ खाली अज़ हरकत माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा। मिनहु, इसको हम पहले देख चुके। इब्तिगा, बा साकिन है, कलकला वाजिब होगा। और गा में देखिए गाइन जो है ये हर्फ इस्तिग़ला है, मुफख्खम अदा किया जाएगा। वब्तिगा, फिर उसी तरह बा साकिन माक़बल बा साकिन है और ये हर्फ कलकला है, कलकला वाजिब होगा। कलकला क्या होता है? आवाज का अपने मखरज पर लगकर टकरा कर वापस पलटना कलकला कहलाता है, जिसे आप आवाज का गूंजना कहते हैं। मखरज क्या होता है? जुबान मुंह के अंदरूनी हिस्सों में मुख्तलिफ मुकामात पर लगती है और मुख्तलिफ आवाजें निकलती हैं। किसी हर्फ की आवाज जहां से निकलती है, हम उस हर्फ को उसका मखरज करार देते हैं। गा जो है ये फिर उसी तरह हर्फ इस्तिअला। तवील, हमजा साकिन है, माक़बल मफ्तू है, और हमजा साकिन जहां हो वहां झटके से अदा करते हैं। या साकिन है, माक़बल मकसूर है, या मद्दा है, और हा के नीचे या अल मद्दिया अस्सगीरा है। अलिफ खाली अज़ हरकत माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा है। इसी तरह तावील ये पहले हम देख चुके। हा के ऊपर वाव अल मद्दिया अस्सगीरा है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। यहाँ अलिफ मद्दा है और इसके बाद इसमें जलालत का माक़बल मफ्तू है, इसको मुफख्खम अदा करेंगे। वरासिखूना, रा मफ्तू है, इस वजह से इसको मुफख्खम पढ़ेंगे। खा सिफत इस्तिअला की वजह से मुफख्खम पढ़ा जाएगा। वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा है। फिल इल्मी, यहाँ मद्दा नहीं होगा, फा को बराह रास्त लाम से मिलाया जा रहा है, और यहाँ मीम के बाद, बल्कि ये मीम साकिन नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं लगेगा। यक़ूलूना में वाव साकिन माक़बल मज़मूम है, यहाँ वाव मद्दा है। यक़ूलूना में भी वाव साकिन माक़बल मज़मूम वाव मद्दा है। आमदना में
नून मुशद्दद है और नवाजिब होगा, आवाज को नाक के नथनों में ले जाकर गुनगुनाइए आमन्ना। और जब एक बात ज़हन में रखिए कि जब अलिफ अली अज़ हरकत माक़बल मफ्तू हो या सिर्फ ज़बर हो तो ये जौफ़े दहन से अदा करते हैं। जौफ़े दहन मुंह के खाली हिस्से को कहा जाता है। मुंह का खाली हिस्सा क्या मतलब? जब हमारा मुंह खुल जाए और फिर उस खुले मुंह से आवाज आए, नाक में ना जाए। अक्सर औकात ये देखिए हम पढ़ते हैं आमन्ना ना ना ना, ये आवाज इधर जा रही है। आप तजर्बा करके देखिए आमन्ना ना ना, ये आवाज मुंह के खाली हिस्से से नहीं आ रही। जब मुंह के खाली हिस्से से आवाज आएगी तो उस वक्त नाक के नथनों में वाइब्रेशन नहीं होगी और दूसरी बात ये कि आवाज में क्लियरेंसी ज्यादा होगी। देखिए आमन्ना ना, आवाज की पिच मुख्तलिफ होती है ना की निस्बत, तो इस पे गौर कीजिएगा। ही हा के नीचे या अलमदिया सगीरा है, लाम मुनव्वन है और मीम इसके बाद हरूफ यरमलून में से इदगाम बिलगुन्ना होगा। नून साकिन के बाद आइन हरूफ इजहार में से यहाँ इस नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ नून साकिन के बाद दाल हरफ इख्फा में से यहाँ नून को अपने मखरज में छुपा कर अदा करेंगे। रब्बना ना वमा, देखिए जब भी अलिफ आ रहा है और उससे माक़बल हर्फ मफ्तू आ रहा है यानी फतह आ रही है तो उस अलिफ की अदायगी और उस जबर वाले हर्फ की अदायगी के लिए जौफ़े दहन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वमा यज़क्करू, रा मुफख्खम मज़मूम है इसलिए मुखफ़्फ़म अदा किया जाएगा। इल्ला, लाम मुतहर्रक है और उसके बाद अलिफ खाली अज़ हरकत है। अलिफ खाली अज़ हरकत माक़बल मफ्तू अलिफ मद्दा है। उलुल अलबाब में ये दोनों वाव नहीं पढ़े जाएंगे, पहले हमजे को और दूसरे लाम को अगले लाम के साथ मिलाएंगे। अलबाब वक्फ की हालत में बा को अदा करेंगे मगर बा की हरकत को अदा ना करेंगे, सो दैट कि यहाँ कलकला होगा। आज ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे अल्फाज पर मुश्तमिल थी और तकरीबन हमने तजवीद के बहुत सारे क़वानीन को अप्लाई करके देख लिया। अगली आयत करीमा दोनों पर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मीआद। ये यहाँ से रब्बाना से लेकर आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 कुरानी दुआएं हैं और ये कंपल्सरी है। आप तमाम अहबाब पर मेरे समेत इस वक्त 26 लोग हम क्लास ले रहे, आप तमाम लोग इसको याद करेंगे और इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके वो मुझे मैसेज करेंगे। ये रब्बाना ला तुज़िग़ से लेकर अल-मीआद तक वो बच्चे या वो बड़े या वो जवान लोग जो कहते हैं कि हमें किसी भी नेकी के काम पर हमसे इस्तिकामत नहीं रहती और हम जल्द दुनियादारी के या दीगर कामों में मसरूफ होकर हमसे मतलब किसी भी नेक अमर में हम मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, तो ये आयत करीमा रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना यहाँ से लेकर ये अंतल वहाब तक इस आयत करीमा को कसरत के साथ तिलावत करने से नेकी के अमर पर या कोई भी काम है आप उस पर मुदावमत जो है नफ्स इख्तियार कर लेता है, उससे इस्तिकामत नसीब होती है और हिदायत से बंदा गुमराह नहीं होता। और ये आयत करीमा बिलखुसूस अवाइल लोगों की वो दुआ है जो
اللہ کے حضور انہوں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم، جب تو نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین کے تصدق سے ہمیں ہدایت سے سرفراز کر دیا ہے، تو آپ اسی ہدایت اور اسی صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما اور استقامت نصیب فرما۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی پرتاثیر ہے۔ آپ اس کو زبانی یاد کیجیے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے اور آڈیو ریکارڈ کروا کے آپ مجھے پرسنلی بھیج سکتے ہیں، اور یہ آپ سب باپ پر کمپلسری ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے جو ہے ترجمہ، تفسیر اور لفظی گرامر کی طرف۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا الذی، ہوا ضمیر منفصل واحد مذکر غائب، ہوا وہی، الذی وہی اللہ ہے، انزلہ الذی اسم موصول جمع واحد مذکر، وہی اللہ ہے جس نے، انزلہ باب افعال فعل ماضی واحد مذکر غائب، انزلہ الا پر قاف ضمیر اس کے ساتھ متصل اٹیچ ہے، علیہ کا آپ پر، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ یہ پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں اسی تسلسل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ اسی اللہ کی بات ہو رہی ہے جس اللہ رب ذوالجلال نے آپ پر کتاب نازل فرما دی، اور اس کتاب میں کیا ہے، منہو اس میں آیات ہیں، آیتیں ہیں، محکمات محکم آیتیں ہیں، یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، اور باطناً تو پھر اس میں بہت سارے معانی اور مطالب موجود ہوں گے۔ آیات محکم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ آیات محکم سے کیا مراد ہے؟ ایسی آیات جن کا حکم صاف ظاہر ہے اور ان میں کسی تعویل، کسی تشریح، کسی توضیح کی ضرورت نہیں محسوس آتی، بلکہ سامعین جسٹ سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ منشائے رضائے الہی کیا ہے، منشاء الہی کیا ہے، اور یہاں کیا کرنا چاہیے۔ ایسی آیات کو آیات محکمات یا محکم آیات کہا جاتا ہے۔ ہن ام الکتاب، اور وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں۔ ہن وہی ام الکتاب، کتاب کی ام ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے جڑ یا ماں کو ام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے نسل چل رہی ہوتی ہے، جڑ کو جڑ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نسل چل رہی ہوتی ہے، اور بنیاد کو بنیاد بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آگے نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اننا وہی ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور کچھ آیات، اخر کا مطلب ہوتا ہے دوسری، متشابہات دوسری متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ موجود ہیں، ان کے معنی اور مفہوم تک پہنچنے کے لیے مفسرین کے اقوال کی ضرورت پڑے گی، محدثین سے احادیث سمجھنا پڑیں گی، اور بہت سارے جو مفسرین کرام کی حیات طیبات ہیں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کس طرح اور کس لفظ سے کون سی تعویل کرتے ہوئے، کون سی توضیح اور تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے کن اقوال کو انہوں نے لیا ہے اور کن اقوال کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ متشابہات آیات جو ہوتی ہیں ان میں بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، یہ ہر عام آدمی کے بس کو روگ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور اس میں غوطہ زنی شرط ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم راسخ عطا کیا ہے وہ اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور عوام الناس کے لیے بہت سارے معانی، بہت سارے مطالب اور بہت سارے مفاہیم نکال کر لے آتے ہیں۔ اب قرآن مجید یہاں ایک ضابطہ حیات دے رہا ہے اور ایک نشانی بتا رہا ہے
فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فاپس اما جو لوگ الذین وہ جنہوں نے فی قلوبہم جن کے دلوں میں ہے زیغن کجی ٹیڑھ پن، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن موجود ہے، فیتبعون بس وہ اتباع کرتے ہیں ما تشابہ جو متشابہات ہیں، من ابتغاء الفتنہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ فتنہ کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد عوام الناس میں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان کی جو اتحاد ہے صفوں میں، ان صفوں کے اتحاد کو توڑ دینا ہے۔ وہ جان بوجھ کر متشابہ آیات کو چھیڑیں گے۔ آیات کو چھیڑنے سے مطلب جان بوجھ کے عوام الناس کے سامنے وہ متشابہ آیات رکھیں گے اور اس سے اپنے من گھڑت معانی اور مطالب نکالیں گے۔ کیوں؟ قرآن مجید خود بتا رہا ہے ابتغاء الفتنہ، ان کی تلاش فقط فتنہ ہوا کرتی ہے۔ ابتغاء کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی منزل تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے تو آپ کو سخت جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ وہ لوگ صرف متشابہات کی پیروی فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، ان کا مقصد صرف اور صرف من پسند معنی مراد لینے سے غرض ہے۔ وما یعلم، اور کوئی نہیں جانتا تأویلہ ان متشابہ آیات کی تعویل الا اللہ مگر پروردگار عالم کی ذات اقدس اللہ رب ذوالجلال خود صرف ان کے معنی حقیقی کو جانتا ہے۔ کیا صرف اللہ ہی جانتا ہے یا کوئی اور بھی جانتا ہے؟ فرمایا والراسخون فی العلم، اور پھر ان کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اس کے برعکس آیات متشابہات کا ایک گروہ اور ان آیات پر استعمال ہونے والی اور ان آیات کو لے کر امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے گروہ میں تبدیلی پیدا کرنے والی ایک جماعت کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن مجید تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا ہے والراسخون فی العلم۔ اب وہ لوگ جو علم میں بڑے راسخ ہیں، بڑے پختہ ہیں۔ راسخ کون ہوتا ہے علم پر؟ جو علم پر عمل کرتا ہے، جو صرف آزمائش کے لیے اور دوسروں کو پند و نصائح کے لیے علم نہیں پڑھتا، ذاتی اصلاح اور کردار کی درستی کے ساتھ پھر معاشرے میں وہ داعیے حق بنتا ہے۔ وہ لوگ والراسخون فی العلم، وہ راسخ فی العلم ہوتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بہی ان آیات پر، کل من عند ربنا، ہر اس آیت پر اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہمارے پروردگار ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف اور صرف دانش مند ہی قبول کرتے ہیں، اہل دانش کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باز فرما رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ لوگوں دیواریں بھی عقل مند جو ہوتا ہے وہ دیواروں سے سیکھ جاتا ہے۔ تو کسی صاحب نے پوچھا حضرت دیواریں تو بولتی نہیں ہیں تو کوئی شخص ان سے کیسے سیکھتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جو عقل مند ہے وہ دیوار پر لکھی اچھی بات کو اپنے کردار کا حصہ بنا کر اس پر عمل کر لیتا ہے۔ دیوار اسی لیے رہتی ہے کہ وہ اس لکھے ہوئے علم پر عمل نہیں کر سکتی۔ سو جس کے پاس علم ہے، عمل کی دولت سے خالی ہے، وہ راسخ فی العلم نہیں ہوگا۔ راسخ فی العلم وہی ہے جو علم کے ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حضور بغیر کسی تعویل کے اس کے حضور اپنی پیشانیوں کو جھکا دیتے ہیں، عاجزی سے اس کے دہلیز پر گر جاتے ہیں اور
پروردگار کے حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ جو تو نے نازل کر دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، ہر وہ چیز جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، ساری کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، کسی چیز میں ہمیں تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کتاب منزل من اللہ ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی آیت میں گفتگو کر سکیں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کے کلام میں ہماری کیا ضرورت کہ ہم زبان درازی کر سکیں، زبان کھول سکیں؟ جیسے پروردگار عالم نے اتار دیا سو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کے حضور جس کا یہ کلام ہے، اور پھر وہی راسخ فی العلم وہ اللہ کے حضور یوں عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، نہ کجی پیدا فرما، نہ ٹیڑھا فرما، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جو توسل ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، ہدایت پر ہمیں چلا دیا، تو اب اس ہدایت کے مل جانے کے بعد پھر ہمیں کبھی دل میں ٹیڑھ پن نہ کرنا۔ اللہ نے جس کو دین کے خدمت کی توفیق نصیب کی ہے، جو عہدہ اور منصب ملا ہے، اور اس پر استقامت کے لیے اس آیت پاک کو جتنا کثرت سے پڑھیں گے اللہ کریم اتنی زیادہ برکت نصیب فرمائے گا۔ وَهَبْ لَنَا، اور تو ہماری طرف رجوع فرما، مِن لَدُنْکَ، اپنی جناب سے، رحمت عطا فرما۔ یہاں وَهَبْ لَنَا کو توبہ استغفار کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، ہبہ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں جو ہدایت عطا کی ہے کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں میں ہدایت کے بعد کجی کو پیدا نہ فرما، وَهَبْ لَنَا، اور تو ہمیں ہبہ فرما، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، رحمت کو۔ مزید یہ جو رحمت کا سوال ہے نا، یہ مزید اسی جو منصب جو عہدہ ملا ہے اس میں مزید برکت کی دعا ہے، ترقی اور عروج کی دعا ہے۔ انک انت الوہاب، اے پروردگار عالم، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا وہاب ہے، انتہا درجے کا ہبہ کرنے والا ہے۔ تو یہ وہاب فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں عطا فرمانے والا۔ اور ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک تو، جامع الناس، لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن کے لیے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب الجلال اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو یہاں آخرت کو یاد دلا کر دل میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، اللہ کے حضور حساب و کتاب دینے کے لیے انسان کا دل اس کی دہلیز پر جھک جاتا ہے، عاجزی اور انکساری بڑھتی ہے، دل میں ایک اللہ کا خوف جاگزی ہوتا ہے، اور یہ خوف عطائے الہی کا سبب بنتا ہے۔ جو اللہ کے حضور ڈر گیا، جو اللہ کے حضور جتنا پر امید ہوا، یہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کے حضور طلب کرتے رہنا، اپنے دامن کو پھیلاتے رہنا، یہی تو بندگی ہے، یہی تو اطاعت ہے، یہی اس کے حضور عجز و انکساری ہے۔ پروردگار عالم اپنی ہی دہلیز کا محتاج رکھے اور اپنی جناب سے حصہ وافر نصیب فرمائے۔ تفسیری نقاط بہت تفصیل سے میں نے لکھ دیے ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیے گا، اور اپنے پیپر کی تیاری کیجیے گا۔ انشاءاللہ جمعرات والے دن آپ کا پیپر ہونا ہے، اور
یہی پیپر انشاءاللہ آپ کی تیاری کا سبب بھی بنے گے اور آپ میں شوق بھی پیدا ہوگا اور آپ رغبت کے ساتھ چلتے رہیں گے.